अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। ईद का तीसरा रोज़ भी गुजर चुका और कोरोना के हवाले से कुछ नई सूरत हाल सामने आई है कि सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सूरत हाल कैसे बिगड़ी, कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया गया या नहीं किया गया, जो गाइडलाइंस दी गई थी उन गाइडलाइंस को क्यों नहीं फॉलो किया गया, अब सख्ती और जो है वो देखी जाएगी, मज़ीद कदगन लगाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर बात की जाए तो होटल पर टेक अवे की सर्विस होगी सिर्फ, लेकिन डाइनिंग डाइन आउट बंद करने की बातें की गई हैं। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की टाइमिंग दी गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि बेकरीज, फार्मेसी शॉप्स और दूध की जो दुकानें हैं, वो मिल्क शॉप्स जो है वो खुली रहेंगी, उनको इस्तिस्ना हासिल होगी। बाकी तमाम चीज़ों पर कदम लगाई गई और सरकारी और निजी सेक्टर्स के अंदर भी 50% अमले को बुलाया जाएगा। बहरहाल जो एग्ज़ाम्स हैं वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। अभी क्या सूरत हाल है इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। जानना ये चाहूँगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुल्क भर में मज़ीद कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। बिल्कुल पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, जो कि इंडियन वेरिएंट कहलाता है और जिसने पिछले महीने इंडिया में काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जानी भी और वैसे भी। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे कि खुदा न खास्ता जिस तरफ हम जा रहे हैं और जिसकी निशानदेही मैंने 15-20 दिन पहले की थी कि अगर लोगों ने ये SOPs को फॉलो नहीं किया, जो कि हमें नज़र आ रहा था, कहीं पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया, लोग बिल्कुल ये समझना चाहिए जो जुमला बार बार कहा जाता है कि हवा में उड़ा दिया और धज्जियाँ बिखेर दी और क्या बहुत सारे जुमले ऐसे बोले गए, वो सारे के सारे अफसोसनाक बात थी। और हम बार बार कह रहे थे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार ये कह रहा था कि तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो ये कह रहे थे कि देखें अगर SOPs पे अमल नहीं होगा तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो यकीनन हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जिससे कि यकीनन लोगों को तकलीफ भी होगी और इकोनॉमी की भी नुकसान होगा। लेकिन मजबूरन जान को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है और चूँकि एहतियाती तदाबीर अपनाई नहीं गई, जिसके वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। और अभी सूरत हाल ये है कि जो लोग कराची से छुट्टी में अपने अपने शहरों में गए, अब इम्कान इस बात का है कि खुदा न खास्ता उनके शहरों में जो है ये केसेस बढ़ गए और जैसा कि तकरीबन 100% जो केसेस इस वक्त कराची में डिटेक्ट हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो भी तेज कर दिया गया, लेकिन फ़ायदा उससे होता नज़र नहीं आया। अभी भी मज़ीद गुंजाइश है वैक्सीनेट करने के लिए, और तेज़ करना चाहिए क्या इस अमल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बात हम पहले से कहते हुए आए जब से वैक्सीन आया है कि रोज़ाना कम अज़ कम 5 लाख से 6 लाख अफराद जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक वो जो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। और इस वक्त वो रफ्तार काफ़ी स्लो है। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त कराची में जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद है कि अस्पतालों में बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे मरीज जो हैं उनको बहुत सारे अस्पताल वाले नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ जगह नहीं है। तो देखा ये गया है कि जो लोग जितने भी केसेस यहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं या एडमिटेड हैं उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनको के वैक्सीन नहीं लगा है, नॉन वैक्सीनेटेड है, लेकिन और उनकी तादाद जो है वो 85% है। और जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है उनकी तादाद सिर्फ 15% है और उनको सिम्टम भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी भी जान बचाई है और दूसरों की भी जान बचाई है, जो कि इस्लाम भी ये कहता है। तो मैं समझता हूँ कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं, मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं, क्या समझते हैं ये जो डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा प्लस भी आ गया है,
یہ اس ویریئنٹ پر مفید ثابت ہو رہی ہیں یہ ویکسینز؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ اس پہ کام چل رہا ہے، لیکن ایک سری لنکا میں ایک ریسرچ کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک جتنے بھی ویکسین موجود ہیں ان میں سے صرف ایک ویکسین جو کہ سائنو فارم اس کا نام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں وہ ویکسین لگ رہی ہے، ابھی بھی لگ رہی ہے اور پہلے بھی لگی ہے، وہ انڈین ویریئنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک میں اس پہ کام کر رہا ہوں، مزید معلومات کر رہا ہوں کہ یہ جو ریسرچ ہے وہ کتنا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا اور یہ ریسرچ کتنا افیکٹو ہے اور کتنا اوتھینٹک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر یہ تمام جو ویکسین ہے یہ سب کے سب بہت افیکٹو ثابت ہوں گے. شرط یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جب تک ویکسینیٹ نہیں ہوں گے کرونا وائرس سے ہم اسی طرح سے نپٹنا پڑے گا ہمیں، کبھی کم کبھی زیادہ. کچھ کیسز کم ہو گئے تو ہم خوش ہو گئے اور کچھ کیسز جب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باٹم لائن صرف یہی ہے کہ جتنی جلدی ہم ویکسین لگائیں گے اتنی جلدی ہم کرونا سے اپنے ملک کو پاک کر سکیں گے. لہٰذا حکومت نے تو اب بیچ میں ضرور تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی، کچھ دنوں کے لیے ویکسین کی سپلائی رکی تھی، لیکن اب تو ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سینٹر پہ پاکستان کے زیادہ تر سینٹرز میں ویکسین اویلیبل ہے. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تمام عوام کو اور تمام لوگ، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ جگہ جگہ پہ سینٹر قائم کر رہی ہے، کمیونٹی بیسس پہ بھی کر رہی ہے، بزنس مین والے ایریا پہ بھی کر رہی ہے، اسکول کالجز میں بھی اپنا سینٹر بنا رہی ہے، موبائل سینٹر بھی قائم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جلد سے جلد تمام لوگ جو کہ فیکٹری مالکان ہیں وہ اپنے ورکرز کو لگائیں، جو اسکول کے مالکان ہیں اپنے تمام اسٹاف کو لگائیں، جو سرکاری اور جو پرائیویٹ جو دفاتر ہیں وہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں وہ تمام اپنے لوگوں کو آپ ویکسینیٹ کریں جلد سے جلد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے تو اس سے بہت جلدی ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے کاروبار بھی روزمرہ کے جو ہے وہ چلتا رہے گا روٹین میں، اور پھر یہ حکومت کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ لاک ڈاؤن کرے یا پابندی لگائے. اچھا، کیونکہ جب سب لوگ ایک بار پھر ویکسینیٹ ہم ہو دیکھ جائیں رہے ہیں گے. کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ٹائمنگز واضح کر دی گئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ عید کے جو 3 روز گزرے ہیں اس میں ایس او پیز فالو تو کرتے کئی لوگ نظر نہیں آئے، کیا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا عوام کو؟ کیسز مزید بڑھیں گے انفارچونیٹلی؟ جی ہمیں افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی ویو سے لے کے اور اب یہ چوتھی ویو شروع ہو گئی ہے. شاید آپ نے، آپ کے ناظرین نے دیکھا ہوگا، جو لوگ سنسیئر ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کہیں پر بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا. یہ جو نمبر آف کیسز پہلی ویو میں، دوسری میں، تیسری میں جو کم ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پروردگار کی بڑی مہربانی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کیسز کم ہوتے ہیں. ورنہ ہم عوام نے تو کہیں پر بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. اور اگر خدا نخواستہ ابھی بھی اگر ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ پابندیاں بھی لگیں گی، آپ کے کاروبار کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا. اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ کیسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انڈین ویریئنٹ جو کہ 1-1.5 مہینے پہلے انڈیا میں بہت جانی نقصان کر چکا ہے، اور آج کل انڈونیشیا میں بہت زیادہ قیامت آئی ہوئی ہے انڈونیشیا میں، اور یہ انڈین ویریئنٹ اب آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ پھیل رہا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ شروع میں ہلکا پھلکا سمٹم ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی علامات ہوتی ہیں، نزلہ زکام، ناک کا بہنا، گلے کی خراش اور جسم میں درد، ہلکا بخار، بعد میں تیز بخار. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 2-3 دن میں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے، پھیپڑا آپ کا مور دین 50% ڈیمیج ہو چکا ہے، تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سمٹم ایسا ہو جس میں گلا خراب ہے، نزلہ زکام ہے، یا سر میں درد ہے، یا تھوڑا اس سے کھانسی وغیرہ ہے، تو فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں
کہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ رویہ ہوتا ہے ایک عجیب سی کہ جب تک معاملات بڑھ نہیں جاتے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے سینیریو میں فوری طور پہ مشورہ لینا چاہیے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہی مشورہ لیا اچھا، یہ کریں. جو ڈیلٹا ویریئنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور کراچی کے اندر بھی کافی کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں، اس پر بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا، کیا یہ یہاں پر بھی اتنی تیزی سے خدشات ہیں کہ یہ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے ہم پر جس طرح کے پڑوسی ممالک میں ہوئی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ پڑوسی ممالک میں بھارت کے اندر تو جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے اور وہ کولیپس کر گیا. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اسپتال کے باہر لوگ 100-200 لوگ لائن لگا کے صرف آکسیجن کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے اور انتقال کرتے رہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں اس بیماری کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور جب آکسیجن زیادہ ہوتا ہے اسپتال لے جاتے ہیں تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں تو اسپتال بھر گئے. جو کہ میں نے ابھی شروع میں کہا آپ سے کہ اس وقت کراچی کے بیشتر اسپتال جو ہے وہ مریض نہیں لے رہے ہیں. کل بھی میں نے 2-3 لوگوں نے مجھے جاننے والوں نے فون کیا اور ان کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسپتال میں جگہ ہی نہیں ہے اور پھر مجبوراً ان کو مہنگے اسپتال میں تھوڑی بہت جگہ بنا کے ان کو داخل کرانا پڑا. تو یہ بہت پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے. تو اس سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم خودارہ کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈا یا نیگیٹو جو ہماری جو مت ہے کہ جی آپ ویکسین لگائیں گے یا کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب یہ ایک کانسپریسی ہے، خودارہ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے تمام اپنے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان تمام اس طرح کی نیگیٹو جو باتیں ہو رہی ہیں ان پہ دھیان نہ دیں اور اچھا ڈاکٹر صاحب، فوری طور پہ ایک ویکسین سوال، لگائیں. ہاں ایک سوال اور ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی میڈیسنز پر ہوتے ہیں، کچھ کورسز ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے یہ اگر ویکسینیٹ ہوتے ہیں اس پیریڈ میں، اس ٹائم فریم میں، تو یہ اور ریئیکشن ہو مزید؟ نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب کچھ لوگ آلریڈی کسی قسم کے میڈیسن کورسز پر ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو آلریڈی وہ کچھ چیزیں انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، میڈیسنز ہوتی ہیں، اس میں انجیکشنز ہوتے ہیں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ اگر یہ ویکسینیٹ کیا جاتا ہے تو ریئیکٹ ہو، یا کون سے لوگ ہیں جو اس ویکسین ان پر عمل نہیں ہو سکتی ہے نہیں درآمد؟ دیکھیے بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے شوگر کے مریض، دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض یا گردے کے مریض، اس طرح کے جو مریض تھوڑے سے سیریس ہیں اور ریگولر دوا لے رہے ہیں، میں ان کے تمام لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ویکسین لگوائیں تو ضرور لگوائیں، لیکن ویسے کسی کو نارمل بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے اور کنٹرول ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے تو بالکل اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. ایسے لوگوں کو تو زیادہ ضروری ہے ویکسینیٹ ہونا جو کہ بلڈ پریشر ہے، جن کو شوگر ہے، جن کو کڈنی کا، گردے کا پرابلم ہے، جگر کا پرابلم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے دوا کھاتے ہیں، کنٹرول میں ہر چیز ہے. تو ان کو فوری طور پہ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کورونا کا اٹیک ہو فوری طور پہ ویکسینیٹ کرائیں. جو پریگننٹ عورتیں ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کو فوری طور پہ ویکسینیٹ کرانا چاہیے. جو لیکٹیٹنگ مدر ہیں، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، جو ماں ہیں، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ ویکسینیٹ کر سکتی ہیں. بالکل مجھے بتایا گیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوتا ہے، منع کیا گیا ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کو ویکسین نہیں لگانا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے. WHO نے ان کی گائیڈ لائن، آپ جائیے ویب سائٹ پہ، WHO کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ دنیا میں ہیلتھ کے اعتبار سے ساری گائیڈ لائن دیتی ہے، انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ پریگننٹ وومن اور لیکٹیٹنگ مدر بالکل ویکسینیٹ ٹھیک. کرا سکتے ہیں آپ کو. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی جو چیز ہے وہ جتنی جلدی ویکسینیشن آپ لوگ کرائیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا. آپ بھی بچیں گے، آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بچے رہیں گے. تو ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو، SOPs کو فالو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے بہت جلد ہم
خاتمہ کر سکیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور پھر جان ہے تو جہان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس تجزیے کا. ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، ویکسینیشن کا عمل اس وقت انتہائی تیز ہونا چاہیے. اگر اس وبا پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لوگوں نے بھی ساتھ دینا اس وقت انتہائی ضروری. وقفہ لیں گے یہاں پر، اسی ٹاپکس پہ پھر مزید بات کریں گے.